आ गया माह मुबारक, नूर है फैला हुआ, मुत्तसिल फिर रहमते हक से हर एक बंदा हुआ। इस महीने की सादत क्या बयां कीजिए हसन, मेरा रब मेरे ही घर में मेज़बां मेरा हुआ। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं अपना दूसरा प्रोग्राम लेकर। माह मुबारक की पहली तारीख़ उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप तमामी हज़रात की खैर खूबी के साथ गुज़री होगी। कम से कम लखनऊ के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि मौसम काफ़ी बेहतर रहा, खुशगवार मौसम था, इसलिए इतना एहसास नहीं हुआ। खुदावंद आलम इंशाअल्लाह हर जगह पे इसी तरीके से अपनी करम फरमाई करता रहेगा। ज़्यादा तमहीद में न जाते हुए, कल हमारी बात जहाँ पे ख़त्म हुई थी और जिस तरीके से आप लोगों ने उसको देखा, उसको सराहा, उसकी इत्तलाएँ हमारे पास आई, उसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं। आज फिर हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सबीहुल हुसैन रिज़वी साहब मौजूद हैं और सिराते मुस्तकीम की इस खुसूसी पेशकश में इंशाअल्लाह पूरे माह मुबारक में हम इन्हीं से गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारी शायद हमारे नौजवानों के लिए नई बातें भी हों और कुछ बातें हो सकता है क्योंकि इतना ज़्यादा ज़िक्र होता रहता है और इतना ज़्यादा बताया जा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है कि मुख्तलिफ़ ज़राए से वो मालूमात पहुँचती रहती है। लेकिन जैसा कि कुरान मजीद में खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, कि बयान करते रहना चाहिए, अच्छी बातों को दोहराते रहना चाहिए। ज़ाहिर है कि इससे मोमिनीन को फ़ायदा होता है। तो मैं मौलाना सबीहुल हुसैन रिज़वी साहब क़िबला आपका खैर मक़दम करता हूँ। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। और ज़रा चुभता हुआ सवाल, रोज़े के सिलसिले में हमने देखा है कि कुछ हमारे इस्लामी भाई जो हैं वो तो ज़रूरत से ज़्यादा मुहतात हैं, यानी एक लम्हे का भी तवक्कुफ़ वहाँ नहीं किया जाता है। मगर मैं सिर्फ़ एक इशारतन ये कहूँगा कि क्या अगर बिल्कुल बर वक्त ना खोला जाए और एहतियात की जाए तो क्या ये ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा देर तक तवक्कुफ़ कर दिया जाए, यानी वक्त मिसाल के तौर पर 6:45 बजे हो रहा है तो 7:30 बजे तक हम अपनी नमाज़ें जारी रखें मैं ताक़ीबात के, या क्या आप कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? मैं चाहूँगा कि ज़रा खुल करके आप वज़ाहत फरमाएँ। बहुत अहम मौजू है ये और बहुत इस सिलसिले में शिकवे भी हुए हैं लोगों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व आलिहि त्ताहिरीन, ला सीमा अला बक़िय्यतिल्लाहिल आज़म अल हुज्जत इब्नुल हसन अल अस्करी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। देखिए जनाब हसन साहब, बात यह है कि हम अपनी शरीयत को शरीयत के उन्वान से मानना चाहते हैं या अपने जज्बात के उन्वान से। जब हम शरीयत को अपने जज्बात या मजहबी और मसलकी ज़िद की तरफ ले जाएंगे तो बात वही होगी कि उसमें फिर यही होगा कि साहब पहले खोल लिया जाए वरना यहूदियों जैसा रोज़ा हो जाएगा, वरना रोज़ा बातिल हो जाएगा। ठीक है, हर मसलक के अपने फ़क़ीह और उनके अपने मुज्तहिद का अपना मसला है, वो अपने मुज्तहिद के हिसाब से वो अमल करें, अपने फ़क़ीह के हिसाब से अमल करें। हर मसलक को अपने अपने हिसाब से चलने का अख्तियार है और करना भी यही चाहिए, बेशक। मगर ये कि दूसरे पर तंज़ करने का भी हक़ नहीं है। अच्छी बात कही। जैसा कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है मऊ, शहर मऊ नाथ भंजन, एक मदरसे से वहाँ पर एक पोस्टर निकला था ये माह मुबारक रमज़ान के सिलसिले से, आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उसमें लिखा हुआ था कि रोज़ा जो है एकदम उसके वक्त के मुताबिक खोलो वरना कहीं तुम्हारा रोज़ा यहूद व नसारा और शियों जैसा न हो जाए। अल्लाहु अकबर। तो हम तो दो चक्की के पट में पिसे हुए हैं,
ادھر سے کافر کہے جاتے ہیں، ادھر سے مسلمان کہے جاتے ہیں۔ کیا کہیں۔ بہرحال ہمارا امام ہم سب کا نگہبان ہے، بے شک۔ اور امام کی ہی یہ خصوصی نگاہ ہے جو آج پوری دنیا میں ہم موجود ہیں الحمدللہ۔ اور الحمدللہ۔ پروردگار اسی امام کے صدقے میں اس امام کو اذن ظہور اللہ جل وعلا جل عنایت فرمائے، انشاءاللہ۔ اور پوری دنیا میں عدل اور انصاف اور توحید کا پرچم سربلند ہو۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں لوگ یہ کہ بھئی نماز مغرب ہو جائے، نماز عشاء ہو جائے، پھر اس میں تمام تعقیبات۔ دیکھیے پہلی بات تو اولاً یہ ہے کہ نماز جماعت کو جلدی پڑھانے کا حکم ہے۔ نماز جماعت میں سب کا خیال کیا جائے، اس میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بیمار بھی ہیں۔ تو جب جماعت میں یہ خیال کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو بنیادی طور سے میں نے جو دین میں اس بات کو سمجھا ہے، بنیادی طور سے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اسلام نام ہی ہے حقوق شناسی اور حقوق کے ادا کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ لہذا اللہ نے ہر وہ جگہ جہاں اس کا حکم آگے آیا ہے، اس نے اپنے حکم کو پیچھے کر لیا ہے اور بندے کے حق کو آگے رکھا ہے۔ یقین۔ مثال کے طور پر تمہیں فقط یہ احساس ہو جائے کہ پانی نقصان کر سکتا ہے، تیمم کا حکم دے دیا ہے، جبکہ وضو اللہ کا حکم ہے۔ تو پروردگار عالم نے ہمیشہ اپنے حکم کو پیچھے رکھا ہے اور بندوں کے حق کو آگے رکھا ہے۔ لہذا نماز جماعت ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے جماعت ہو رہی ہے، نہ اتنی تیزی سے ہو کہ ارکان ادا نہ ہوں اور حروف ادا نہ ہوں، اور نہ اتنی تاخیر دے دی جائے کہ لوگ جو ہے بھوک سے بے حال ہو جائیں، پیاس سے بے حال ہو جائیں۔ یہاں ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ ایک مسجد کے پیش نماز کو امام کہا جاتا ہے، اور ان کو بھی امام عادل ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اگر عدل و انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو سب سے بزرگ اور معذور اگر کوئی شخصیت ہے تو اس کا بھی لحاظ کیا جائے۔ بالکل بالکل، یہ جماعت کے لیے یعنی حکم ہے یہ۔ جی۔ لہذا جو ہے اس میں، بلکہ میں اگر ہو تو پہلے والے اس میں جو آپ کا پروگرام ہوا تھا اس میں میں نے اشارہ کیا تھا کہ شہید اول نے اور شہید ثانی نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے 25 مقامات جہاں پر جی جی۔ نماز کی جماعت کو اول وقت کو آپ جو ہے اول وقت کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں۔ وہ اول وقت جس کے لیے امام نے لعنت کی ہے، اس کے لیے امام ایک جگہ اجازت دیتے ہیں۔ 10 آدمی کی رائے یہ ہے کہ پہلے روزہ کھول لیں پھر نماز پڑھیں گے۔ اب اگر وہ انتظار کر رہے ہیں ہمارا تو پہلے ہم جائیں ان کے ساتھ روزہ کھولیں، اس کے بعد تباہ کر کے نماز پڑھیں۔ یعنی ان 25 جگہوں میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے بڑی عجیب بات کہی، کہنے لگے کہ انہوں نے کسی پیش نماز صاحب سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا ضروری ہے کہ عشاء کی نماز بھی ختم کرنے کے بعد اور پھر روزہ کھولا جائے؟ اور کافی بیچ میں تعقیبات زیادہ ہو گئی تھیں، تو اپنے والد کے ساتھ وہ گئے تھے وہاں پہ، اور چھوٹے بچے بھی تھے ان کے ساتھ میں جن کو وہ شوق پیدا کرانے کے لیے لے کے گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ مولانا صاحب نے بڑا جواب دیا، مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی لوگ بہت سارے آتے ہیں صرف افطار کرنے کے لیے، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ مغرب اور عشاء دونوں نماز پڑھ لیں تب ان کو افطار ملے۔ تو یہ تو ایک طریقے سے کسی کے سر پر لادنے والی نماز ہو گئی، تو اس نماز کا تو انہیں ثواب نہیں ملے گا، لیکن یہ جو بیچارے دن بھر روزہ تھے ان کے روزے کو بلا وجہ تاخیر کرانے کا آپ کو گناہ مل سکتا ہے۔ نہیں، اگر نماز عشاء بھی پڑھانا ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھیں، تسبیح پڑھ کر کے نماز عشاء پڑھائیں، تاکہ تھوڑے سے وقت میں سارا کام بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ شوق باقی رہے۔ اور بہت سی چیزیں وجود میں ہوتی ہیں اور عموماً ہماری پبلک اور عوام یہ کہتی ہے، ٹھیک ہے ماہ سیام میں مسجد آباد ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں افطار کی وجہ سے۔ ماہ محرم میں لوگ آتے ہیں مجلسوں میں، یہ ہوا کہ بھائی فلاں جگہ مجمع زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہاں تبرک اچھا ہے، کسی بہانے تو کوئی جا رہا ہے، ہاں ظاہر ہے، کسی بہانے تو جو ہے ذکر عادت خدا پڑتی سن ہے، رہا جی ہے، ہاں۔ کسی بہانے تو اللہ کے نام اور اہل بیت علیہ السلام کا نام سن رہا ہے۔ لہذا حسن ظن سے بہرحال کام لینا چاہیے اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ تھوڑے سے وقت میں واجب بھی ادا ہو جائیں اور افطار بھی ہو بہت جائے۔ اچھی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپس میں سمجھوتا کر لیں، جتنے لوگ آ رہے ہیں جو وہاں کے یعنی اکثریت، بھائی آپ کی کیا رائے ہے؟ بھائی رائے یہ ہے کہ نماز مغرب اس کے بعد جو ہے افطار کریں اور اس کے بعد پھر اطمینان سے نماز عشاء پڑھیں۔ کچھ لوگوں کو جلدی بھی ہوتی ہے
کہ نماز عشاء کے بعد مثال کے طور پر ان کو دوائیں بھی کھانی ہیں، کچھ لوگوں کو یہ بھی ہے کہ اگر دوا نہیں کھائیں گے تو پھر ہم افطار نہیں کر پائیں گے، اور دوا اور افطار میں مطلب کچھ فاصلہ چاہیے، یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی دوائیں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بہرحال ایک معتدل وقت کو آدمی کو رکھنا چاہیے نارمل، کیا تاکہ کہنا کسی ہے؟ پر بار نہ ہونے پائے۔ بے شک بے شک۔ رمضان کا مفہوم کیا ہے؟ مختصر سا سوال۔ دیکھیے، رمضان اصل میں ہے یہ لفظ جو اس میں لغت میں بتایا گیا ہے، یہ رے پر زبر اور میم پر ساکین ہے، رمضان۔ رمضان۔ جی، یہ رمضان جو ہے اس کا معنی جو بتایا گیا ہے، اور اس دیکھیے معنی ہمارے یہاں شریعت میں دو طرح کے ہیں، ایک ہوتا ہے لغت کا معنی اور ایک ہوتا ہے اصطلاح شریعت، شریعت کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے نماز لغت میں نماز دعا کو کہتے ہیں، شریعت کی زبان میں ارکان خاص کو انجام دینے کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ مطلب زکوٰۃ کا معنی ہے، اور بھی دوسرے جو ہماری عبادتوں کے یعنی الفاظ ہیں، ان کا معنی لغت میں الگ ہے۔ تو رمضان جو ہے یہ لغت میں در حقیقت کہتے ہیں ایک موسم ایسا آتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں خزاں کا موسم، جس میں پتے ٹوٹتے ہیں، گرد و غبار بہت اٹھتے ہیں، اس کے بعد ایک بارش ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں یہ یعنی پانی گویا یہ پتجھڑ کے بہار، بعد کی، ہاں بہار کی جو یعنی مطلب آمد۔ شروعات ہے، ہاں۔ اس میں ایک بارش ہوتی ہے۔ اس بارش کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ بارش جو ہے یہ خزاں کی بارش ہے، خزاں کے ختم ہونے کے بعد یہ بارش ہوئی ہے۔ جتنے گرد و غبار جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا درختوں پر اللہ، یا سبحان پتوں پر اللہ۔ گرد و غبار بیٹھے ہیں، اس بارش سے وہ گرد و غبار دھل جاتے ہیں، کیا باغات کہنا ہے؟ دھل جاتے ہیں، زمین دھل جاتی ہے، جس کے بعد ان کے اندر نمو کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کو، رمضان اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، یہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے۔ تو رمضان کو لغت میں کہتے ہیں وہ پتجھڑ کے بعد یعنی آپ کے موسم خزاں کے بعد کی وہ بارش جو گرد و غبار کو دھل دے۔ سبحان اس اللہ۔ مہینے کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ سال بھر روح اور نفس پر گناہوں کے جو گرد و غبار جزاک بیٹھے اللہ، ہیں، جزاک اللہ۔ وہ تزکیہ نفس اور روزے کے ذریعے سے روح کی تربیت ہوتی ہے، لہذا روح اور نفس پر سے اس گرد و غبار کو یہ روزے کی برسات اتنی دھل دے کہ وہ اللہ کے لائق ہو جائے اور تعلیمات اسلامیہ کے لائق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھے سے وضاحت فرمائی آپ نے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے شاید یہ بات نئی ہو۔ اب بالکل اسی سے ملا ہوا سوال کہ حالانکہ کافی وضاحت ہو گئی اس میں کہ رمضان میں ہی واجب روزے کا حکم کیوں؟ اور مہینے ہیں جیسے کہ ہمارا اس کے قبل رجب کا اور شعبان کا جو مہینہ ہوتا ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں مہینوں کو اپنے سے، ائمہ نے بھی اپنے سے نسبت دی ہے اس کو، اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ رجب میں مولا کائنات کی ولادت، اور اس کے بعد پھر شعبان میں خود تو بعثت پیغمبر اسی بعثت مہینے میں پیغمبر اسی مہینے میں ہے، اور پھر معراج پیغمبر ہے، امام حسین علیہ السلام کا انقلابی تاریخی سفر ہے 28 رجب۔ جی جی، اور شعبان کے لیے تو ہمارے حضور نے باقاعدہ فرمایا ہے، شاعر مولانا ندیم اصغر صاحب کا مصرع بھی ہے کہ ہو گئی تیار پوری کربلا شعبان میں، تو جس نے پورے اسلام کو بچا لیا۔ تو یہ واجب روزے کے لیے رمضان کا مہینہ ہی کیوں چنا گیا؟ دیکھیے اصل میں خود جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے لیے کہا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور جتنی عبادت حضور شعبان میں کرتے تھے، تاریخیں کہتی ہیں، حضور کی سیرت لکھنے والے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کسی اور مہینے میں حضور اتنی عبادت نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ گھر میں ام المومنین رہتی ہیں، ان کو اس بات کا شک ہو گیا کہ پیغمبر کہیں میرے یعنی تاریخ میں میرے دن میں کہیں اور تو نہیں جاتے ہیں۔ پیغمبر کو انہوں نے تعاقب بھی کیا، تو پیغمبر کو انہوں نے دیکھا جنت البقیع میں حضور زمین پر سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کر رہے تھے۔ شعبان کے بارے میں حضور نے کہا یہ میرا مہینہ، جبکہ شعبان میں کوئی بہت بڑا واقعہ رونما نہیں ہوا ہے، کوئی جنگ اس میں نہیں جیتی گئی ہے، کوئی صلح اس میں نہیں ہوئی ہے، مگر شعبان کے مہینے کو ظاہر سی بات ہے، شعبان ایک بنیادی وہ مہینہ ہے جس میں اسلام کو
ایسی ایسی قوتیں ملی ہیں کہ جنہوں نے صبح قیامت تک اسلام کے مقدر کو پہنچایا ہے. کیا کہنا. امام حسین علیہ السلام جیسا ناخدا، جناب عباس غازی علیہ السلام جیسی قوت، جناب زینب سلام اللہ علیہ جیسی ناشرہ، اور صبح قیامت تک پورے قافلے ایمان اور رسالت و امامت کو، یعنی گویا یہ جو کشتی رسالت و امامت ہے، اسے ساحل تک پہنچانے والی ذات سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف علیہ السلام بھی اسی مہینے میں پیدا ہوئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس کی ایک وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان، اس میں اگر دیکھا جائے تو در حقیقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس بات کو سمجھنا ہوگا، اسلام کی بنیاد علم پر ہے، اسلام کی بنیاد تعلیم پر ہے، اسلام کی بنیاد جہالتوں پر نہیں ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بعثت کا مقصد بتایا، آپ کیوں بھیجے گئے ہیں، میرے پیغمبر آپ کیوں بھیجے گئے، کھل کے قرآن نے کئی جگہ پر کہا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ یزکیہم، نفوس کو پاک کرنا. تو یہ جو دو باتیں جگہ جگہ پیغمبر کی بعثت کے سلسلے سے ہے. خود قرآن مجید کا پہلا سورہ متفق علیہ ہے کہ سورہ علق ہے. اس کی 5 ابتدائی آیتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں. یہ بالکل متفق علیہ، کسی مفسر کا جھگڑا نہیں اس میں، یہ مکے میں نازل ہوئی ہیں. اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان بالقلم. ظاہر سی بات ہے ان عربوں کے درمیان قلم اور تعلیم کا تذکرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسانیت کو نجات مل سکتی ہے تو تعلیم کے ذریعے، اگر انسانیت کو نجات مل سکتی ہے تو علم کے ذریعے. تو میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں، ماہ مبارک رمضان وہ ہے کہ جس میں تمام آسمانی کتابیں اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں. تمام آسمانی کتابیں، خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ مولا نے یہ فرمایا ہے رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو یہ توریت نازل ہوئی ہے. امام علیہ السلام کی اسی حدیث میں ہے کہ 12 رمضان المبارک کو انجیل، کتاب انجیل نازل ہوئی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور 18 ماہ مبارک رمضان کو زبور کا نزول ہوا ہے. سبحان اللہ. اور پھر امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ شب قدر میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. یہ چاروں کتابیں کیا ہیں؟ تعلیم کا مرکز ہیں. یہ چاروں کتابیں علم دینے کے لیے، یہ چاروں کتابیں انسان کو اس کی زندگی کا ہدف بتانے کے لیے آئی ہیں. سبحان اللہ. اور کبھی بھی کوئی بھی کسان اپنی زمین میں اس وقت تک دانہ نہیں ڈالتا جب تک کہ زمین کو دانہ اگانے کے لائق نہ بنا لے. سبحان اللہ. اس میں سے کنکڑ، پتھر، اس کے گھاس پھوس، یہ تمام چیزیں نکال لیتا ہے. اب اس کے بعد وہ دانہ ڈالتا ہے، اب جا کر کے یہ دانہ اگے گا اور فائدہ مند ہوگا دانے کا ڈالنا. لہذا قرآن، یہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں 4 بڑی بنیادی آسمانی وہ صحیفے نازل ہوئے ہیں جنہوں نے تعلیم اور علم کی ہدف کو مکمل کیا ہے. لہذا اس کے لیے ضرورت اس بات کی پڑی ہے کہ انسان مبارک مہینے میں روزہ رکھ کر کے اپنے نفس کو اور اپنی روح کو تعلیمات الہیہ کے لائق بنائے، تاکہ وہ اپنے مالک کو پہچان سکے، اپنے رسول کو پہچان سکے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو پہچان سکے، زمانے کی حجت کو پہچان سکے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت ہی مکمل گفتگو. اور بس پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے جناب معصوم عالم شہزادی کونین کا ایک چھوٹا سا جملہ خاص طور سے اپنے ان نوجوانوں کے لیے کہ جو بہرحال خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ضرور رکھتے ہوں گے، لیکن آپ نے ایک بہت عجیب چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ روزہ، کہ وہ روزے دار کہ جس کی زبان، کان، آنکھ اور اعضاء گناہوں سے محفوظ نہ ہوں، اس کا روزہ کسی کام کا نہیں. تو کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم روزہ خالی اپنے پیٹ کو تکلیف دے کر کے نہ رکھیں، بلکہ روزہ پورے نفس کو پاک کرنے کے لیے، جیسا قبلہ نے فرمایا. اور ان عظیم کتابوں کے نزول کا مہینہ ہے،
زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ عبادات میں وقت گزرے اور اللہ سے قربت حاصل کی جائے۔ خود امام زمانہ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، دعائے افتتاح، دعائے افتتاح اس کو اسے پڑھیں، پڑھیں۔ اس کے دعائے علاوہ عہد دعائیں نماز ہیں۔ فجر کے بعد اگر پڑھیں موقع مل جائے تو، اور بھی کئی اس قسم کی دعائیں موجود ہیں۔ اور اگر کچھ نہیں کر سکتا ہے آدمی تو زیادہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کرے، صلوات پڑھے، بہت زیادہ زیادہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے اوپر درود بھیجے۔ اس سے بڑی تو میرے علم میں اس سے مختصر اور اس سے بڑی تو کوئی عبادت میری نظر میں نہیں ہو سکتی ہے۔ مولانا نے تائید بھی فرما دی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہم آج آپ سے اجازت لیتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ مہینہ آپ سب کے لیے مبارک ثابت ہو اور مسلسل آپ روزہ رکھ سکیں، اور ہم کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مولانا صبیح الحسین رضوی صاحب قبلہ کے ساتھ۔ اپنی آراء سے، اپنی رائے سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیے گا۔ ہمارا نمبر ہے 9839279205۔ یہ واٹس ایپ نمبر ہے، آپ واٹس ایپ پر میسج بھیج کر نئے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔